अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 ख़बरों पे बात करेंगे। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान अब जंग में कूदने लगा है। आज बड़ी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गई है और कहा गया है कि ये रेड लाइन है, हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तो हम जो है वो ताकत से भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, फ़ौरी तौर पे जवाब दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की नेवी डिप्लॉय हो चुकी है सऊदी अरब में? और पाकिस्तान ने जंग में खुलकर एक पैगाम ईरान को दे दिया है। ईरान के हवाले से भी बात की गई है। ईरान को जो पैगाम दिया गया उस पर भी बात करेंगे। भारत में कॉकरोच पार्टी का मुज़ाहिरा हो रहा है और वो उसके क्या नतीजे निकालेंगे ये भी बताएंगे। और पाकिस्तान में क्या तेल का वाहिद रास्ता जो पाकिस्तान का वो बंद हो गया है, तो पाकिस्तान में तेल की किल्लत का कितना ख़दशा है, पेट्रोल की किल्लत का कितना ख़दशा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है और उसकी क्या तवज्जो है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो हूती बागी हैं जो यमन में ईरान के हामी, उन्होंने सऊदी वेसल पे रात गए कल हमला किया बुध के दिन। आज जुमेरात है ज़ाहिर है, और उन्होंने हमला किया तो उसके बाद उसमें आग लग गई, क्रू महफूज रहा, लेकिन वो पहला हमला था जिसकी वजह से कई शिप वापस मुड़ने पर मजबूर हो गए। अब वो रास्ता है बाबुल मंदब का रास्ता जो मैंने कल भी आपको बताया था, और रेड सी से यम्बू पोर्ट है सऊदी अरब की, वहाँ से तेल पाकिस्तान का आता था, 15 दिन में पाकिस्तान में पहुँच जाता था, और उसकी वजह से पाकिस्तान में कभी शॉर्टेज नहीं हुई। आपको पता है इतना अपना हरमुज़ बंद रही लेकिन पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज नहीं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये रास्ता थी, और रेड सी के रास्ते सऊदी अरब की तरफ से ये हमेशा पाकिस्तान को मदद थी। मगर कल उससे पहले यमनी बागियों ने ऐलान किया था कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे। कल उन्होंने उस पर अमल दरामद भी शुरू किया और कहा कि जी उन्होंने अटैक भी कर दिया। अब वहाँ से ही पाकिस्तान का तेल भी आता है। पाकिस्तान के सप्लाई जो इस वक्त पूरी की पूरी सप्लाई है तेल की, वो वहाँ से आ रही है, और इस वजह से तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पाकिस्तान को वो महीनों पर मबनी वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो कि वेस्ट अफ्रीका से या अमेरिका से तेल लाने का, और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, उसमें बहुत सारा फ्रेट चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। आज फिर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक तो दो काम हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की, क्राउन प्रिंस सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, शहबाज शरीफ साहब की कॉल गई और उसमें मजम्मत की गई इस वाक़े की, और भरपूर साथ दिया गया सऊदी अरब का, सॉलिडारिटी का इज़हार किया गया। फिर जनाब उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ताहिर अंद्राबी साहब की, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान अपनी नेवी वहाँ डिप्लॉय करेगा और क्या करेगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के फ्लैगशिप पे हमला रेड लाइन है हमारी, और उसका फ़ौरी तौर पे जवाब दिया जाएगा। अब उन्होंने बताया नहीं कि पाकिस्तान की नेवी डिप्लॉय कर दी गई है रेड सी पे। इससे पहले आपको पता है यम्बू पोर्ट से पाकिस्तान के नेवल शिप मौजूद थे और वहाँ से लाते थे। तो मेरा ख्याल है अब भी नेवी पाकिस्तान की डिप्लॉय कर दी गई है, और वो पाकिस्तान के मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, और जो पाकिस्तान की ट्रेड कॉरिडोर है और पाकिस्तान का जो समंदरी तजारत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो चुकी है, और उसके ज़रिए ही पाकिस्तान के जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। तो कहा यह गया है कि अगर पाकिस्तान के किसी जहाज़ पर हमला हुआ तो उसको फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये रेड लाइन है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी मिली हुई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सऊदी अरब के सलामती पर समझौता भी नहीं किया जाएगा, और सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था जिसमें एक पे हमला दूसरे पे भी हमला समझा जाता है, तो उसको अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा रेटिफिकेशन हुई, मायदा हुआ, गौर खोज हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ, तो अब ये सारी दुनिया को पता चल गया। बड़ी बात ये भी बताई गई कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा सिकंदर मोमनी पाकिस्तान आए हुए थे, उनका दौरा एक तो तवील हो गया था, आपको पता है आज गए हैं वो दिन को, और 2 दिन के दौरे पर आए थे, 4 दिन पाकिस्तान में रहे, उनसे बातचीत होती रही। उनके हवाले से उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जी आप जो हूती बागी हैं ये ईरान के हामी हैं, तो पाकिस्तान के जहाज़ों पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के तेल का रास्ता रोकेंगे, सऊदी अरब जो पाकिस्तान का इत्तेहादी है जिसके साथ मायदा है उसका रोकेंगे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ईरान को भी ये बता दिया गया है, फाइनली ये मैसेज ईरान तक डिलीवर कर दिया गया कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है, और अब ये सामने आ रहा है कि शायद पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान इकट्ठे इस जंग में कूदेंगे, और सऊदी अरब की भी लिमिट क्रॉस हो रही है। मैं देख रहा था कि सऊदी अरब की अनलिमिटेड नहीं है। एक बड़े मैगज़ीन इंटरनेशनल में आया है कि सऊदी अरब की पेशेंस और उसका सब्र अनलिमिटेड नहीं है, कि अगर आप उस पर लगातार अटैक करेंगे, उसके रास्ते रोकेंगे और उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को चैलेंज करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करेंगे, तो फिर वो जवाब देगा। और सऊदी अरब आपको पता है एक बड़ी अच्छी दिफाई पावर है, इकोनॉमिक पावर भी है, और उस पाकिस्तान का साथ भी उनके साथ शामिल है। तो ये एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। इस वजह से अब बहुत ज़रूरत है इस बात की कि ईरान अब
ان باغیوں کو بھی سمجھائے اور اپنے طور پر بھی اس چیز کا ادراک کرے کہ امت مسلمہ میں لڑائی ڈال کر آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر صرف اسرائیل ہی خوش ہو سکتا ہے اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ نئی بات بھی سامنے آئی، آج صدر ٹرمپ نے جی ایک نئی بات چھوڑ دی ہے۔ کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ سول نیوکلیر ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ان کا سائن ہو گیا، تو آج انہوں نے کہا کہ جی سول نیوکلیر ایگریمنٹ کی شرط ہوگی کہ ابراہم اکارڈ جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاہدہ ہے اس میں شامل سعودی عرب ہو جائے۔ اب یہ سعودی عرب یہ چیز کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب یہ منع کر چکا ہے، اس سے پہلے UAE شامل ہوا تھا ابراہم اکارڈ میں، اس سے پہلے بحرین شامل ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے اس سے انکار کیا تھا۔ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اب اگر سعودی عرب اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو یہ نہیں لگتا بظاہر، اور یہ جو صدر ٹرمپ نے بات کی ہے یہ شاید اس طرح کی بات ہی رہ جائے گی۔ اب پاکستان کے راستوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کل رات کہیں کہا، میرے سے کل سیکٹری پیٹرولیم کی بات ہوئی تھی پرسوں، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو واحد راستہ ہے وہ باب المندب کا راستہ ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے بھی کہا کہ جی ہمارے پاس 10 دن کا پیٹرول ہے خام تیل، اس کے بعد جو ریفائن تیل ہے جو استعمال کے قابل ہے بالکل وہ بھی موجود ہے، لیکن باقی جو ہے اس میں قلت ہو سکتی ہے اور چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ کل بھی ریٹ 7 روپے بڑھا دیے گیا، آج پھر ریٹ بڑھنے کا خدشہ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا ہے، تو پیٹرول کی ٹینکیاں فل کروا لیں کیونکہ یہ ریٹ بڑھنا جاری رہے گا جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا، اور یہ بڑی تشویشناک قسم کی بات ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایک خوش آئند بات نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ہم سب کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ کرائسس ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے تیل کی ٹنکیاں جو ہے اپنی گاڑی کی ضرور فل کروا لیں، کیونکہ تیل کا آج بھی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے، بلکہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، اور لگاتار کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، حالات خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ظاہر ہے امریکہ سے $10 ارب مانگ لیے ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں تو کوئی اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، لیکن حالات اس وقت ابھی تک صحیح نہیں ہیں اور یہ تشویشناک سی صورتحال ہے، اور عوام کا خیال تو ہے ہی نہیں۔ حکومت کو روز 7 روپے کا ٹیکہ، 8 روپے کا ٹیکہ اس طرح لگتا ہے، جس سے لوگوں کو ظاہر ہے ہر بندہ تنگ آ گیا ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اسکول کی شفٹ کے پیسے بڑھ گئے ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، بسوں کے ریٹس بڑھ چکے ہیں، کرائے بڑھ چکے ہیں، اور قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ آپ جائیں تو ہر شخص جو ہے وہ تنگ نظر آتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس وقت عوام کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے عوام کی زندگی میں کچھ ریلیف آ سکے، کچھ سبسڈی اناؤنس کی جائے، کوئی ایسا ہی ریلیف دے دیا جائے، جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز چل رہی ہیں، جو لوگوں کے خلاف مہمیں چل رہی ہیں، جس سے لوگ، دکاندار، باقی لوگ، ہر کوئی تنگ ہے، کہ جس کی چھوٹی سی ریڑھی بھی ہے اس کو پیرا والے بھی تنگ کر رہے ہیں، اس کو اسلام آباد میں CTA والے بھی تنگ کرنے آ جاتے ہیں، اس کو جناب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اسی پہ غصہ نکال رہی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی طرف تو بچنے دو، جینے دو، ہر کوئی ہمیں تنگ کرنے آ رہا ہے۔ یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ صورتحال پاکستان میں بھی لوگوں کا ڈسکنٹینٹ جنم دے سکتی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پڑوسی ملک کی میں خبر بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ وہاں پر کاکروچ جنتا پارٹی CJP ایک لانچ ہوئی ہے، کچھ دن پہلے وہ جین زی نے بنائی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ بھارت کے چیف جسٹس نے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے ان کو تشبیہ دی، جین زی جو کہ نئی جنریشن ہے، جو کہ جنگ بچے ہیں آج سے 15 17 سال 20 سال تک کے، ان کو کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کاکروچیز اور وہ ہیں ان کی طرح گھر میں پڑے رہتے ہیں، سست ہیں، کام نہیں کرتے اور مفت کے کھاتے ہیں۔ اس بات پر تنزیہ طور پر وہاں کے جو نوجوان ہیں جین زی، انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا لی، پارٹی رجسٹر ہوئی، اس کو بڑی سپورٹ ملی۔ انہی دنوں میں وہاں پہ نیٹ ہے، نیشنل انٹری ٹیسٹ، اس کا پیپر لیک ہو گیا، اس میں داخلہ بہت مشکل ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کا زندگی بنتی ہے، ان کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے، ہائی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کا پیپر لیک ہو گیا اور اس سے لوگوں کے کیریئر کا نقصان ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اب مظاہرہ شروع کر دیا، اور انہوں نے جنتر منتر انڈیا میں، دہلی میں سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ چاہیے۔ ایجوکیشن منسٹر جناب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، احتجاج بڑھتا گیا، بالی ووڈ کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، فیمس لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ینگ بچے روز آ کے بات کر رہے ہیں، مودی جی کے خلاف ایسی تیسی ہو رہی ہے، جو پبلک امیج ہے اس کے برا حال کر دیا گیا ہے، جو مودی کا حامی میڈیا جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے، اس کا جو بچے ہچر نشر کر رہے ہیں۔ تو جین زی نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اگر انڈیا میں لے لیے ہیں تو پاکستان میں بھی لے لے گی۔ اگر حکومت اسی طرح لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بالکل بے دھیان رہے گی تو حالات خراب ہوتے جائیں گے۔
اور تو اس وجہ سے انڈیا میں یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج ہے اور وہ بڑا احتجاج میں شامل ہو چکا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ استعفیٰ دیں. دوسرا اوور آل ڈسکنٹینٹ شو ہو رہا ہے, اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں, راہل گاندھی بھی اس میں شریک ہوئے, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا, عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, اپنے گھروں سے لوگوں کی مخالفت سامنے آ رہی ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے. مودی جی نے جتنا وہ اسلام دشمنی میں, پاکستان مخالفت میں سارا کچھ کرزمہ بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. پبلک ٹی وی چیخ رہا ہے, ان کے میڈیا جو ہے وہ اس کی امپائر جو ہے وہ کرمبل ہو رہی ہے, جو پرسیپشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے. لوگ اب یہ نہیں سننا چاہتے, وہ کہتے ہیں جی پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے. پاکستان آج دفتر خارجہ سے پوچھا گیا کاکروچ جنتا پارٹی کے حوالے سے کیا کمنٹ ہے, انہوں نے کہا یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, اس پہ ہم کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. تو پاکستان نے تو کوئی فنڈنگ نہیں کی. ایک طرف وہ پاکستان کو کہتے ہیں بہت غریب ملک ہے, بالکل پیسے نہیں ہیں اور بھکاری ہے, یہ ہے وہ ہے. دوسری طرف کہتے ہیں پاکستان فنڈنگ کر رہے ہیں انڈیا میں تحریکوں کو. تو کوئی بات پہ تو ٹھہر جاؤ بھائی انڈیا والوں. بہرحال یہ ایک بڑی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے انڈیا میں اور اس سے بڑا وہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے پہلے نیپال اور بنگلہ دیش میں تبدیلیاں لا چکی ہیں یہ جنزی. لیکن پاکستان کے بلوچستان کی جلدی بات کریں, بہت حالات خراب ہیں. آج ایک جج صاحب کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ڈرائیور کو بھی زخمی کیا گیا. ایک اور جج صاحب زخمی ہو گئے مستونگ کے علاقے میں جہاں کرفیو لگا ہوا تھا. تو اب دیکھیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے کہ کرفیو کے دوران بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عوام کو تو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے ارباب اختیار کو دوسرے حل کی طرف جانا چاہیے. طاقت کا استعمال ہر جگہ حل نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑی کے لیے ہر چیز بس کیلی ہوتی ہے اور وہ ٹھوک کر کے ٹھوکیں اس کو, یہ چیز نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کو انوویٹو سولوشنز لینے پڑتے ہیں عوام کے حوالے سے. کم از کم عوام اور جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کے درمیان جو کولیبوریشن ختم کریں, عوام کو ان سے جدا کریں, عوام کو اپنے ساتھ کریں. وہاں پر آپ کی لا انفورسمنٹ کو اتنا ٹرین ہونا چاہیے کہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کریں اور عوام کو اپنے ساتھ ملائیں. اگر عوام حکومت کے ساتھ مل جائیں, ریاست کے ساتھ مل جائیں, تو ان دہشت گردوں کو, مٹھی پر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ کی پالیسیاں روز بروز عوام کو ان کے ساتھ ملا رہی ہیں, عوام ان کو ناشتے پیش کریں, عوام ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, پھر آپ کیسے ان سے جیت سکیں گے؟ تو اس چیز کا ضرور سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑی لیڈرشپ ہے ہمارے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, یہ سارے لوگ, میں کشمیر کے معاملے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو سمجھانا چاہیے پاور والے لوگوں کو, کیونکہ پاور والے لوگوں کے پاس پاور ہے, ان کے پاس سیاسی وزڈم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو آپ کو سیاسی وزڈم دے کے سیاسی حل کی طرف اس طرح سوچیں کہ جیسے محمد مالک صاحب کو لائے تھے نواز شریف صاحب, وہ ایک نیشنلسٹ پارٹی کے تھے, ایسے علاقے کے تھے جہاں پر بہت زیادہ انرس تھا, ان کے دور میں بہتری آئی تھی. آپ ایسی بہتری کی طرف جائیں, آپ ایسے حلوں کی طرف نہ جائیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں بس ان کو مارو جی مارو جی مارو جی. آپ نے کتنی دفعہ یہ سولوشن اپلائی کیا اور یہ نہیں کام کیا. تو آپ کوئی ڈفرینٹ چیز ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا فارمولہ چلے گا. جی سر والے لوگ نہیں چلیں گے, آپ کو انوویٹو ہو کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. اچھا جی, آخر میں چلتے چلتے آخری بات یہ کر دیں کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. انا اعطینا جو سورت ہے یہ چھوٹی سی سورت ہے. کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جی آپ کے تو بیٹے نہیں ہیں, آپ کی تو آپ ابتر ہیں, یعنی آپ کی نسل آگے نہیں چل سکتی, آپ کو وہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن کی جو سورت نازل کر کے تسلی دی ہے کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے. وہ کوثر جس کا پانی ایک دفعہ کوئی پی لے گا جنت میں تو اس کو کبھی ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو, سارے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ہاتھ سے یہ سعادت نصیب فرما دے. ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کر دی ہے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. فصلی لربک وانحر, اللہ کے لیے پھر آپ اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا, آپ ابتر نہیں ہوں گے. اور آج دیکھیں رفعنا لک ذکرک, میں اس دن خبر پڑھا تھا BBC پہ کہ محمد جو نام ہے یو کے میں مسلسل کتنے سالوں سے لگاتار نمبر 1 آ رہا ہے. جو سیکنڈ نیم لوگوں کا آتا ہے کہ محمد وسیم مثلا, محمد طلحہ, تو یو کے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ نیمز میں سے ہے جو بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کر دیا, اور رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے درود و سلام بھیجیں اور مدینہ میں حاضر ہو کے بھی اسلام بھیجیں, اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی, ان کی سنت کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت والے دن حوض کوثر بھی نصیب فرمائے. تب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.